हॉल में रोशनियों का सैलाब था, मगर जायशा की आंखों में गहरा बेनाम सा अंधेरा छाया हुआ था। वो सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस भारी जेवरात के बोझ तले दबी स्टेज पर सर झुकाए बैठी थी, जैसे कोई बेजान मूरत हो। घूंघट के पार उसे लोगों का हजूम महज साए की तरह महसूस हो रहा था। 2 साल 2 साल गुजर चुके थे उसकी रूह को मरे हुए, और आज उसका जिस्म भी किसी और की जागीर बनने जा रहा था। उसका बाप हारून कमाल और भाई सुल्तान कमाल इस इलाके के वो स्याह सफेद के मालिक थे, जिनके आगे कोई सर उठाने की जुर्रत नहीं करता था। उनके एक इशारे पर ये शादी तय पा गई थी, और जायशा ने बिना किसी मजाहमत के सर तस्लीम में खम कर दिया था, क्योंकि जिस दिल में कोई ख्वाहिश ही बाकी न रहे, उसे इस बात से क्या ही फर्क पड़ता कि उसके मक्तल में उसे लेकर जाया जा रहा था। हाजी साहब माइक पर इजाब व कबूल के कलमात अदा कर रहे थे। जायशा कमाल बिनते हारून कमाल, क्या आपको ये निकाह? काजी साहब का जुमला भी अधूरा ही था कि हॉल के मरकजी दरवाजे पर एक जोरदार धमाके जैसी आवाज उपड़ी। एक लम्हे के लिए सबके दिल धक से रह गए। हॉल के बाहरी दरवाजे पर दोनों ही तरफ में खुले और बूटों की खौफनाक धमाका दमक हाल के सुनाटे को चीरती हुई आगे बढ़ी। दर्जनों पुलिस एहलकार ने पलक के चिपकते ही पूरे हॉल को घेरे में ले लिया था। उनके दरमियान से कदावर चौड़े शाने और रोबदार शख्सियत का मालिक मर्द आगे बढ़ा। उसकी स्याह वर्दी पर लगे बीज चमक रहे थे, और उसकी आंखों में एक ऐसी सर्द मेहरी थी जो खून जमा दे। उसने सीधा स्टेज की तरफ कदम बढ़ाए और हाथ में पकड़ा माइक ऑन किया। ये शादी नहीं हो सकती। एसपी रेयान मलिक की गर्जदार आवाज हॉल के कोने कोने में गूंजी, तो जैसे वक्त थम सा गया। हर तरफ एक मौत जैसी खामोशी छा गई। घूंघट के अंदर जायशा का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। ये आवाज, ये लहजा नहीं, ये उसका वहम था। उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था। ये क्या बकवास है? ये क्या कह रहे हैं आप? दुल्हे का बाप शदीद गुस्से में तेज गाता हुआ आगे बढ़ा, मगर रेयान के आदमियों ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे धकेल दिया। सुल्तान कमाल की आंखों में खून उतर आया। वो तेजी से स्टेज से नीचे उतरा और रेयान के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हारून कमाल की तकरीब में घुसने की? जानता भी है किससे पंगा ले रहा है तू? अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, वरना ये वर्दी तुम्हारे कफन में बदल दूंगा। सुल्तान मुर्रा कर बोला। रेहान के होंठों पर एक इंतहाई काटदार और तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसने अपनी जेब से एक तयशुदा कागज निकाला और इसे हवा में लहराते हुए बेहद सर्द लहजे में बोला, वर्दी का कफन तो बाद में बनेगा सुल्तान कमाल, पहले जरा कानून की ये किताब पढ़ लो। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि कानूनन और शरीयन निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। ये अल्फाज नहीं थे, गोया हाल में बम फटा था। शाम गोइयां शुरू हो गई। हारून कमाल भी देश में आगे आया। कौन सा निकाह, कैसा निकाह? तुम मेरी बेटी पर बहतान लगा रहे हो? हारून कमाल की आवाज गुस्से से कांप रही थी। जायशा ने घबरा कर अपना घूंघट थोड़ा सा ऊपर किया और कांपती आवाज में बोली, ये झूठ है बाबा। ये शख्स झूठ बोल रहा है। मैं इसे नहीं जानती। मगर रेहान ने उसकी तरफ देखे बगैर वो निकाहनामा काजी के हाथ में थमा दिया। ये रहा निकाहनामा, जिस पर इस मोहतरमा के दस्तखत मौजूद हैं, और अंगूठे के निशान भी। मेरी बीवी है ये, और मैं इसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। रेहान ने दो टोक अल्फाज में फैसला सुनाया। जायशा चीखती रही, नहीं, ये दस्तखत मेरे नहीं है। सुल्तान भाई, इसे रोके, ये झूठ है। मगर काजी ने निकाहनामा देखकर सर हिला दिया कि दस्तखत और मेहर कानूनी है। सुल्तान ने बंदूक निकालनी चाही, मगर पुलिस ने चारों तरफ से गने तान ली। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यही बूंद पर रख दूंगा। ईरान ने कड़कदार आवाज में वार्निंग दी, और फिर तेजी से मुड़कर जायशा का बाजू सख्ती से जकड़ लिया। जायशा ने उसे धक्का देने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मगर ईरान की गिरफ्त लोहे की तरह मजबूत थी। उसे घसीटते हुए हॉल से बाहर लाया और बाहर खड़ी स्याह एसयूवी के पीछे हिस्से में धकेल कर दरवाजा लॉक कर दिया। गाड़ी पूरी रफ्तार में सड़क पर दौड़ रही थी। जायशा का सांस उखड़ रहा था। उसने वहशत में अपना घूंघट नोच कर उतारा और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स की तरफ देखा, जिसका चेहरा रियर व्यू मिरर में हल्का सा नजर आ रहा था। वो शख्स अब पुलिस की टोपी उतार चुका था। जायशा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिमाग साए साए करने लगा। ये तुम
اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم زندہ کیسے ہو؟ وہ ہکلاتے ہوئے سیٹ کے کونے سے جا لگی۔ اس کا پورا جسم پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ریان نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے مڑ کر سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی محبت، کوئی نرمی نہیں تھی، صرف ایک دہکتی ہوئی آنکھ تھی۔ کیوں؟ مجھے زندہ دیکھ کر مایوسی ہوئی؟ عائشہ بیگم، تم نے اور تمہارے اپنوں نے تو مجھے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر کیا کروں، میری قسمت اچھی تھی، یا شاید میری موت کو میرا یہ روپ دیکھنا باقی تھا۔ 2 سال میں کیا میری شکل بھی بھول گئی تھی تم؟ ریان کی آواز میں چھپا طنز عائشہ کے دل کو چیر گیا۔ عائشہ ساکت تھی، اس کے ہونٹ لرز تھے مگر الفاظ جیسے برف بن چکے تھے۔ تم احمر ہو؟ میرا احمر؟ اس نے بے یقینی سے سر نفی میں ہلایا۔ احمر مر چکا ہے عائشہ، اسے تم لوگوں نے اسی رات سمندر کی لہروں میں دفن کر دیا تھا۔ میں ایس پی ریان ملک ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی جس نے عائشہ کے اندر تک سردی بھر دی۔ گاڑی سنسان طریق اور عالیشان فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رکی۔ ریان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور عائشہ کا بازو پکڑ کر اسے سختی سے باہر نکالا۔ عائشہ کا باری عروسی لباس زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑائی مگر ریان نے اسے سہارا دینے کے بجائے اور سختی سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ چھوڑو مجھے احمد، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ ریان نے اس کی بات کو اکثر نظر انداز کیا اور اسے کھینچتے ہوئے فارم ہاؤس کے ایک بڑے تاریک کمرے میں لا کر دھکا دیا۔ عائشہ ایک صوفے سے ٹکرا کر گری۔ کمرے میں ہلکی سی نیلی روشنی تھی جس میں ریان کا چہرہ اور بھی صفاق لگ رہا تھا۔ ڈر؟ ریان تلخی سے مسکرایا۔ ڈر تو تمہیں اس رات لگنا چاہیے تھا عائشہ، جب تم نے اپنے گنڈے بھائی کے ساتھ مل کر میری موت کا سودا کیا تھا۔ اس نے جھک کر نکاح نامہ عائشہ کے سامنے کیا۔ یہ نکاح نامہ اصلی ہے، یاد ہے؟ 2 سال پہلے نکاح کیا تھا نا تم نے؟ آج ہماری سہاگ رات ہے، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں وہ یاد دلاتا ہوں جو تم بھول چکے ہو۔ ریان نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اپنی وردی کی بیلٹ کھولنے لگا۔ عائشہ صدمے سے پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ماضی کے پردے اس کے ذہن کے پردے پر ایک ایک کر کے کھلنے لگے تھے۔ وہ ماضی جس نے اسے زندہ لاش بنا دیا تھا، وہ ماضی جس کا آغاز 2 سال پہلے ہوا تھا۔ 2 سال پہلے عائشہ کمال علاقے کی سب سے بڑے جاگیردار ہارون کمال کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کی زندگی ایک شہزادی جیسی تھی۔ وہ کالج جاتی، دوستوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی۔ اسے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ اس کا باپ اور اس کا بھائی سلطان دراصل علاقے کا سب سے بڑا مافیا ہے۔ ان کے ہاتھ خون اور کالے دندوں سے رنگے ہوئے تھے۔ ان کے دشمنان بھی اتنی ہی بڑی تھی جتنی ان کا نام۔ ایک روز عائشہ وہ کالج سے واپس آ رہی تھی کہ اس کی گاڑی پر مخالف کیمپ نے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ گولیاں بارش کی طرح برسی۔ ڈرائیور مارا گیا اور عائشہ نے سیٹ کے نیچے چھپ کر روتے ہوئے موت کو اپنے سر پر منڈلاتے دیکھا۔ وہ بچ تو گئی مگر اس نے حادثے نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ہارون کمال نے غصے میں آسمان سر پہ اٹھا لیا اور عائشہ کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ مگر عائشہ ضدی تھی، وہ اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس کی ضد کے آگے ہارون کو ہار ماننی پڑی اور پھر فیصلہ ہوا کہ عائشہ کے لیے ایک ایسا باڈی گارڈ ہائر کیا جائے گا جو ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہے۔ کئی ٹرائلز اور سخت جانچ پڑتال کے بعد ایک نوجوان کو اس کام کے لیے چنا گیا۔ اس کا نام احمر افندی تھا۔ احمر ایک پرسرار، خاموش طبع اور انتہائی طاقتور انسان تھا۔ اس کا جسم فولاد کا بنا محسوس ہوتا تھا اور اس کی نظریں اتنی تیز تھی کہ بڑے بڑے بدماش اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کانپ جاتے تھے۔ احمر عائشہ کا سایہ بن گیا۔ وہ کالج ہو، شاپنگ ہو یا گھر کا باغ، احمر ہمیشہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر چوکنا کھڑا ہوتا۔ عائشہ شروع میں اس کی اس پرسرار خاموشی سے چڑھتی تھی۔ ایک دن وہ لان میں بیٹھی کافی پی رہی تھی جبکہ احمر حسب معمول چند قدم کے فاصلے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ دھوپ تیز تھی مگر اس کے چہرے پر پسینے کی ایک بوند تک نہیں تھی۔ عائشہ نے جھنجھلا کر اپنا مگ میز پر رکھا۔ تم انسان ہو یا کوئی روبوٹ؟ کبھی مسکرا بھی لیا کرو، عائشہ نے تنگ آ کر کہا۔ احمد نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں میں سے دیکھا اور اسپاٹ لہجے میں بولا، میری ڈیوٹی آپ کی حفاظت کرنا ہے بی بی جی، آپ کا دل بہلانا نہیں۔ عائشہ نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ میں نے 2 گھنٹے میں تمہیں ایک ہی پوزیشن میں کھڑے دیکھا ہے، آؤ یہاں بیٹھ کر کافی پی لو۔ اس نے ایک خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، دوران ڈیوٹی میں نے کچھ نہیں پیتا۔ احمد کا لہجہ اتنا ہی سرد
और पेशा वराना था जितना पहले दिन था। ओह गॉड, तुम कितने बोरिंग इंसान हो। तुम्हारी जिंदगी भी है कोई? बस बंदूक पकड़ कर खड़े रहना, यही तुम्हारा मकसद है क्या? जायशा ने तंज किया। अहमद ने एक लम्हे के लिए उसकी मासूमियत से बड़ी शिकायत करती आंखों में देखा। मेरी जिंदगी इन बंदूकों और खतरों के साए में गुजरी है बीबी जी। आप जैसे शहजादियों की बोरिंग लग सकता है, मगर हमारी हकीकत यही है। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जिसने जायशा को वक्ती तौर पर खामोश कर दिया। वो जितना उस शख्स को नजरअंदाज करने की कोशिश करती, वो उतना ही उसके जहन में सवार होने लगा। फिर वो दिन आया जिसने उन दोनों के दरमियान खींची हुई मालिक और मुलाजिम की दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया। जायशा एक शॉपिंग मॉल में थी, अहमद उसके पीछे था। अचानक मॉल की बिजली गई, हर भगदड़ मच गई। अंधेरे में दुश्मनों के चंद कारंदों ने जायशा को घेर लिया, और इससे पहले कि वो कोई चीख निकाल पाती, एक ने उसकी एक तरफ खंजर लहराया। अगले ही सेकंड अहमद वहां मौजूद था। वो किसी बिछड़े हुए शेर की तरह उन पर झपटा। उसने अपनी जान की परवाह के बगैर उन खतरनाक गुंडों को मार मार कर खत्म कर दिया। मॉल के अंधेरे में सिर्फ गूंजों की आवाजें और कराहें गूंज रही थी। एक गुंडे ने पीछे से वार किया। खंजर अहमद के बाजू को गहरा चीरता हुआ गुजर गया, मगर उसके बावजूद उसने पलटकर उस गुंडे की कलाई ऐसी बेदर्दी से तोड़ी कि उसकी चीखें मॉल में गूंज उठी। जब मॉल की इमरजेंसी लाइट्स ऑन हुई तो अहमद जायशा के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा था। उसका बाजू खून से लथपथ था, मगर उसकी आंखों में अब भी वहशत थी। जब अहमद उसे बाहिफाजत गाड़ी में लेकर आया तो खून तेजी से बहकर गाड़ी की सीट को सुर्ख कर रहा था। जायशा उसका खून देखकर बुरी तरह से कांप रही थी। अहमद, तुम्हारा बाजू, बहुत खून बह रहा है, उसने रोते हुए कहा। कुछ नहीं है बीबी जी, आप खैरियत से हैं? अहमद ने इंतहाई सुकून से गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा, जैसे उसे दर्द का एहसास ही ना हो। तुम पागल हो, गाड़ी रोको, जायशा चिल्लाई। अहमद ने हैरत से ब्रेक लगाए। जायशा ने अपनी कीमती सूट का दुपट्टा फाड़ा और आगे बढ़कर अहमद के बाजू पर मजबूती से बांधने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंसू उसके गालों पर फिसल रहे थे। अहमद साकित बैठा उसे देख रहा था। ये पहला मौका था जब उन दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं था। जायशा की गर्म सांसें अहमद के चेहरे से टकरा रही थी। उस लम्हे उस खून के रिश्ते ने जायशा के दिल में एक ऐसा बीज बो दिया जो बहुत जल्द एक गहरे दरख्त में बदलने वाला था। आइंदा मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में मत डालना, जायशा ने रोते उसकी आंखों में देखकर कहा। अहमद ने मदम आवाज में जवाब दिया, मेरी जान की कीमत आपकी जान से ज्यादा नहीं है जायशा। ये पहला मौका था जब उसने उसे बीबी जी की बजाय उसके नाम से पुकारा था। इस वाक्य के बाद दोनों के दरमियान एक खामोशी, एक अनकहा रिश्ता कायम हो चुका था। अहमद की सख्त गिरी में एक अजीब सी नरमी आ गई थी जो सिर्फ जायशा के लिए थी। रातों को जब जायशा को डराने डरावने ख्वाब आते और वो घबरा कर अपने कमरे की बालकनी में आती, तो नीचे अंधेरे में खड़ा अहमद उसे देखकर हल्का सा सर हिला देता, जैसे कह रहा हो कि नहीं, मैं जाग रहा हूँ, तुम महफूज हो। जायशा को इस मौजूदगी की आदत सी हो गई थी। उसे चोरी छुपे देखती, उसके लिए अपने हाथों से कॉफी बनाकर लेकर जाती, और अहमद जो कभी ड्यूटी के दौरान कुछ नहीं खाता पीता था, अब खामोशी से वो कॉफी पी रहता। अहमद जानता था कि वो एक अंडरकवर एजेंट है। वो यहाँ हारून कमाल और सुल्तान को तबाह करने आया था। उस लड़की से मोहब्बत करना उसके मिशन और उसकी जान दोनों के लिए खतरा था। वो खुद को रोकने की कोशिश करता, मगर जायशा की मासूमियत ने उसे हर बार शिकस्त दी थी। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जायशा घर लौटी तो हवेली में एक अजीब सी गहमा गहमी थी। सुल्तान खुशी खुशी अपने एक दोस्त और इलाके के खतरनाक क्रिमिनल जब्बार से मिल रहा था। सुल्तान ने जायशा को बुलाकर अचानक ऐलान किया, गुड़िया, तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है मैंने जब्बार के साथ। अगले हफ्ते तुम्हारी मंगनी है और महीने के अंदर रुखसती। जायशा के कदमों तले से जमीन निकल गई। जब्बार एक गुंडा जालिम शराबी इंसान था। वो अपने ही भाई के मुंह से ये सब सुनकर सख्ते में आ गई। भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती, जायशा रोते हुए चिल्लाई। सुल्तान ने उसकी बात सुनकर सर्द लहजे में कहा, गुड़िया, सुल्तान कमाल का फैसला पत्थर की लकीर होता है। जो कह दिया सो कह दिया, तुम चुपचाप शादी की तैयारी करो। जायशा रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई है। उसे सिर्फ एक इंसान याद आया, अहमद।
رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور آسمان سے گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی۔ زائشہ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے سون کوارٹر کی طرف بھاگی۔ وہ بری طرح سے بک چکی تھی اور اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے احمر کے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ دروازہ کھلا اور احمر اسے اس حالت میں دیکھ کر چونک گیا۔ زائشہ بغیر کچھ سوچے اس کے سینے سے لگ گئی اور پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ احمر! اس کی آواز بارش کے شور میں بھی واضح تھی۔ احمر کا پورا جسم ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے رکھتے ہوئے کہا، اسے چھونے سے ڈر رہا تھا۔ کیا ہوا زائشہ؟ تم اتنی رات کے یہاں کیا کر رہی ہو؟ کوئی دیکھ لے گا۔ احمد نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ وہ میری شادی جب بار سے کر رہے ہیں احمد، میں مر جاؤں گی، میں زہر کھا لوں گی، مگر اس گنڈے کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مجھے بچا لو احمد، مجھے اپنا لو۔ اس کی سسکیاں احمد کے دل پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ زائشہ نے اپنے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا ہوا تھا اور اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے جگڑا ہوا تھا۔ زائشہ، ہوش میں آؤ۔ ایک معمولی بوری گارڈ ہوں میں، اور تم سلطان کمال کی بیٹی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ احمد نے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر زائشہ نے اسے اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تم کون ہو۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ تم میری حفاظت کر سکتے ہو۔ اگر تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں کل صبح کی روشنی نہیں دیکھوں گی۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے خود کو ضبط کرنے کی کوشش کی، اپنے فرض، اپنے مشن اور اپنے انجام کے بارے میں سوچا، مگر اس لڑکی کی محبت اور اس کی آنسوں نے اس کے سارے اصول، ساری ٹریننگ توڑ دی۔ اس نے اپنے مضبوط بازو میں سے سمیٹ لیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا زائشہ، میں مر جاؤں گا مگر تمہیں اس جانور کے حوالے نہیں کروں گا۔ احمد کی آواز میں ایک ایسا عزم تھا جس نے زائشہ کو پرسکون کر دیا۔ وہ روتے روتے مسکرا دی۔ تم مجھ سے شادی کرو گے احمد؟ ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ زائشہ نے اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ احمد نے اس کے چہرے سے گیلے بال ہٹائے اور گہری سانس لی۔ ہاں زائشہ، میں تم سے نکاح کروں گا، کل رات ہی، تمہارے دوست انیلا کے گھر پر۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے ان دونوں کی زندگیوں میں ایک ایسا طوفان برپا کر دیا تھا جس کا اندازہ ان دونوں کو ہی نہیں تھا۔ زائشہ کو لگا کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی پالی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس حویلی کی طرف بھاگی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا محافظ ایک ایسا راز اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہے جو اس کی پوری دنیا کو جلا کر راکھ کرنے والا ہے۔ کہاں کھو گئی تھی تم زائشہ بیگم؟ ریان کی انتہائی سخت اور بیزار آواز نے اسے ماضی کی ان خوبصورت مگر دردناک وادیوں سے کھینچ کر دوبارہ اس سرد اور وحشتناک کمرے میں پٹخ دیا۔ اسے زائشہ کے کندھے کو سختی سے جھنجھوڑا۔ زائشہ اب بھی زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے عروسی میک اپ کو خراب کر رہے تھے۔ اس رات کے بعد سے آج تک تم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سوچا تھا کہ میں زندہ بچ گیا ہوں گا یا سلطان کے ساتھ مل کر جشن منا رہی تھی میری موت کا؟ زائشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے تمہیں نہیں مارا تھا احمد، خدا کی قسم میں نے تمہیں نہیں دھوکا دیا۔ تم مر چکے تھے میرے لیے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تم زندہ ہو۔ وہ روتے ہوئے ہذیانی انداز میں بولی۔ ریان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی درد ابھرا، مگر پھر اسے ماضی کے اس سمندر والی رات یاد آئی اور غصے نے نرمی کی جگہ لے لی۔ تمہارے یہ مگرمچھ کے آنسو اب مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتے زائشہ۔ تم سلطان کی بہن ہو اور تم لوگوں کی رگوں میں دھوکہ دوڑتا ہے۔ تم نے مجھ سے پیار کا ڈرامہ کیا تھا تاکہ میرا راز جان سکو۔ آج تم میری قید میں ہو اور اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان 2 سالوں میں موت کے منہ سے واپس آ کر میں نے کیا سہا ہے۔ آج میں تمہاری سچی قید کا آغاز ہوتا ہوں۔ ریان نے سرد لہجے میں کہا اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے اسے تاریکی میں تنہا چھوڑ دیا، جبکہ زائشہ اب بھی زمین پر بیٹھی اپنے اجڑے ہوئے ماضی اور اس بھیانک حال کے درمیان سسک رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ آخر اس سے غلطی کہاں ہوئی تھی۔ کمرے کے گھپ اندھیرے تنہائی میں زائشہ کے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اس کا ذہن ایک بار پھر ان 2 سال پرانی یادوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکنے لگا تھا جب اس نے محبت پر اندھا اعتبار کیا تھا۔ یہ وہ رات تھی جب اس نے اور احمد نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور خطرناک فیصلہ کیا تھا۔ انیلا کے گھر کا وہ چھوٹا سا ڈرائنگ روم آج ان کی محبت کا گواہ بننے جا رہا تھا۔ انیلا زائشہ کے کالج کی سب سے قریبی دوست تھی اور اس نے اس خفیہ نکاح کا سارا انتظام کیا تھا۔ قاضی صاحب کے سامنے بیٹھی زائشہ کے ہاتھ
خوشی اور ڈر سے کانپ رہے تھے، مگر جب اس نے چوری چھپے احمر کے طرف دیکھا تو اس کے پرسکون چہرے نے عائشہ کے دل کو ڈھارس بندائی۔ ایجاب و قبول کے کلمات ادا ہوئے اور عائشہ کمال باقاعدہ طور پر احمر افندی کی زوجہ بن گئی۔ جب قاضی صاحب چلے گئے تو انیلا بھی انہیں کافی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ احمد نے دھیرے سے عائشہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب تم صرف میری ہو عائشہ۔ احمد کی آواز میں ایک ایسا سحر تھا جس نے عائشہ کی ساری تھکن اور ڈر کو مٹا دیا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا، اب تم میرے باڈی گارڈ نہیں، میرے شوہر۔ اب تو میرے حکم تمہیں ماننے ہوں گے نا احمد، ورنہ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گی۔ احمد کے ہونٹوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ ابھری، وہ مسکراہٹ جو اس نے آج تک کسی کو نہیں دکھائی تھی۔ میری جان حاضر ہے آپ کے لیے عائشہ بیگم، نوکری تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ کچھ دیر کے بعد احمد اسے حویلی کے پچھلے دروازے تک باحفاظت چھوڑ آیا تھا۔ عائشہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئی کہ اب وہ جبار کی نہیں بلکہ احمد کی ہو چکی تھی، مگر احمد کے چہرے پر موجود مسکراہٹ عائشہ کے جاتے ہی غائب ہو گئی۔ اس نے اپنی جیب ٹٹولی اور اس کا والٹ انیلا کے گھر پر رہ گیا تھا۔ وہ تیزی سے واپس انیلا کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ انیلا کے گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں اس کا سامان رکھا تھا۔ احمد نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے خفیہ فائلیں، ایک لیپ ٹاپ اور ایک کیمرہ موجود تھا۔ یہ وہ راز تھا جو عائشہ نہیں جانتی تھی۔ احمد کوئی معمولی باڈی گارڈ نہیں تھا، وہ قانون نافذ کرنے والے خفیہ ادارے کا ایڈر کور ایجنٹ تھا، جسے ہارون کمال اور سلطان کے کالے دھندوں، ڈرگز کی سمگلنگ اور زمینوں پر قبضے کے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے ان کے گھر میں پلانٹ کیا گیا تھا۔ اور آج اس نے اپنے ٹارگٹ کی بہن سے محبت میں اندھا ہو کر نکاح کر لیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر ہی رہا تھا کہ انیلا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور لہجے میں طنز تھا۔ کیا سوچ رہے ہو ایجنٹ احمد؟ کیا تم عائشہ کو لے کر فرار ہو جاؤ گے اور وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی؟ احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے انیلا؟ انیلا قریب آئی اور تلخی سے بولی، تم اتنے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ تم سمجھتے ہو عائشہ ایک معصوم کلی ہے؟ وہ سلطان کی بہن ہے، ہارون کمال کا خون ہے اس کی رگوں میں، وہ ان کے سارے دندوں سے واقف ہے۔ وہ بس ایک ڈرامہ کرتی ہے تاکہ تم جیسے لوگوں کو بے وقوف بنا سکے۔ آج رات اپنا خیال رکھنا احمد، کیونکہ عائشہ وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے۔ احمد کا خون کھول اٹھا۔ اس نے انیلا کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے پیچھے دھکیلا۔ بکواس بند کرو انیلا، میں عائشہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اپنی زہریلی زبان سے میرے ذہن میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش مت کرو، احمد نے غورا کر کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ انیلا کے دل میں سلطان کمال کے لیے جو اندھی محبت تھی وہ اب اسے کس قدر گرا سکتی تھی۔ کچھ دن بڑی بے چینی اور اضطراب سے گزرے۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی اور عائشہ کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ڈوب رہا تھا۔ ایک دوپہر سلطان نے عائشہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، گڑیا، جمعہ کی رات تمہارا نکاح ہے، جبار کے ساتھ، تیار رہنا، کوئی ڈرامہ یا آنسو مجھے نہیں چاہیے۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ روتے ہوئی باغی اور سیدھا باغ میں کھڑے احمد کے پاس پہنچی۔ کوئی اور ان کے آس پاس نہیں تھا۔ احمد بھائی جان نے جمعہ کی رات مقرر کر دی تھی۔ ہم کیا کریں گے؟ مجھے یہاں سے لے چلو، میں مر جاؤں گی احمد۔ عائشہ کی سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ احمد نے ادھر ادھر دیکھ کر اسے تسلی دی، حوصلہ رکھو میری جان، کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ تم آج اور کل خاموش رہو، انہیں لگنے دو کہ تم راضی ہو، اور جمعہ کی رات جب سب مہمانوں کی آمد اور رفت میں مصروف ہوں گے تم پچھلے دروازے سے نکل آنا۔ رات کے ٹھیک 11 بجے میں ساحل سمندر کی پرانی چٹانوں کے پاس تمہارا انتظار کروں گا۔ وہاں سے ہم ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ دیں گے، بس مجھ پر اعتبار رکھنا۔ عائشہ نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں آؤں گی احمد، میں ضرور آؤں گی۔ یہ ان کی آخری ملاقات تھی جس میں موت کی ایک سرد آہٹ چھپی تھی۔ جمعہ کی رات آسمان پر کالی گٹائیں چھائی ہوئی تھی اور سمندر کی لہریں بچھڑ کر چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ تیز ہواؤں کی کسی طوفان کی طرح پیشی خیمہ لگ رہی تھی۔ احمد سیاہ لباس میں ملبوس چٹانوں کے پاس کھڑا اپنی گڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 11 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اس نے ایک چھوٹی سی کشتی کا انتظام کر رکھا تھا جو انہیں محفوظ مقام تک لے جانے والی تھی۔ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ یہ انیلا کی کال تھی۔ احمد نے جھنجھلا کر کال ریسیو کی۔
کیا ہے انیلا؟ میں اس وقت مصروف ہوں۔ دوسری طرف سے انیلا کی گھبرائی اور روتی ہوئی آواز آئی، احمد بھاگو وہاں سے، خدارا وہاں سے نکل جاؤ۔ ذائشہ نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، اسے تمہاری حقیقت کا علم ہو گیا تھا، اس نے صرف اپنے بھائی کو دشمن کے قریب سے جاننے کے لیے تم سے نکاح کا ڈرامہ کیا۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہے اور اس نے سلطان کو تمہاری ساری حقیقت بتا دی۔ سلطان اپنے گنڈوں کے ساتھ تمہیں مارنے آ رہا ہے۔ احمد کے دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے رک گئی، مگر پھر اس نے غصے سے دانت پیسے، بکواس بند کرو نیلا، تم مجھے میری ذائشہ کے خلاف نہیں بھڑکا سکتی، مجھے اس پر اپنی جان سے بھی زیادہ اعتبار ہے، وہ آ رہی ہے اور میں اس کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ احمد نے غصے سے فون کاٹ دیا، اسے انیلا کی باتوں پر ذرا برابر یقین نہیں تھا، مگر اگلی لمحے اس کے کانوں میں گاڑیوں کے بریک لگنے کی خوفناک آوازیں آئیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو چاروں طرف درجنوں گاڑیوں کی تیز ہیڈ لائٹس نے اسے اندھا کر دیا۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور سلطان کمال اپنے مستحق گنڈوں کے ساتھ باہر نکلا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور سلطان کی آنکھوں میں ایک درندے جیسی چمک تھی۔ تو نکلا نا چھپا رستم، ایجنٹ احمد؟ سلطان نے طنزیہ کہکا لگاتے اپنی بندوق کا رخ احمد کی طرف کیا۔ میرے گھر کا نمک کھا کر میری ہی جڑیں کاٹ رہا تھا اور میری بہن کو بسانے کی جرت کی تھی۔ احمد کی نظریں سلطان کے پیچھے گاڑیوں پر تھی، وہ ذائشہ کو ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ کیا واقعی انیلا سچ کہہ رہی تھی؟ کیا واقعی ذائشہ نے اسے دھوکہ دیا؟ یہ سوچتے ہی احمد کا دل سینے میں پھٹنے لگا۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا سلطان؟ احمد نے گرج کر پوچھا۔ جس نے بھی بتایا، تیرا کھیل ختم کر دیا۔ تو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میری بہن کو لے اڑے گا؟ آج تیرا گوشت یہ سمندری مچھلیاں کھائیں گی۔ یہ کہتے سلطان نے ٹریگر دبا دیا۔ ٹھا، گولی کی آواز سمندر کے شور پر حاوی ہو گئی۔ گولی سیدھی احمد کے سینے میں دل کے بالکل قریب لگی۔ ایک شدید جھٹکا لگا اور احمد کا جسم پیچھے کی طرف لڑ پڑا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دکھ، بے یقینی اور ذائشہ کے دھوکے کا کرب تھا۔ اس نے ایک آخری بار اس سڑک کی طرف دیکھا جہاں سے ذائشہ کو آنا تھا، مگر وہاں صرف اندھیرا تھا۔ احمد کا جسم چٹان سے پسلا اور وہ بچھڑی ہوئی سمندری لہروں میں جا گرا۔ پانی نے اسے اپنے اندر کھینچ لیا اور سلطان کمال فتح کا جشن مناتا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ذائشہ ہاپتی کاپتی ساحل پر پہنچی۔ اسے گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی تھی کیونکہ حویلی میں سخت پہرا تھا۔ وہ بارش میں بھیگی چٹانوں کے پاس آئی۔ احمد، احمد آ گئی ہوں میں، کہاں ہو تم؟ اس کی آواز تیز ہواؤں میں کہیں اڑ گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر چٹان پر پڑے خون کے دبوں پر پڑی جنہیں بارش کا پانی دھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائشہ کا دل بیٹھ گیا۔ اسے لگا جیسے احمد اسے دھوکہ دے کر چلا گیا ہے۔ وہ روتی ہوئی ٹوٹے قدموں کے ساتھ واپس گھر پہنچی تو انیلا اس کے کمرے میں موجود تھی۔ انیلا نے ذائشہ کو دیکھتے ہی زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ ذائشہ، وہ تمہیں دھوکہ دے گیا۔ مجھے ابھی بھی خبر ملی کہ احمد کو کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خفیہ ایجنٹ تھا۔ وہ تمہارے ذریعے سلطان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا، مگر جب اس کے ڈپارٹمنٹ کو پتہ چلا کہ وہ مشن سے ہٹ گیا اور تم سے شادی کر لی تو انہوں نے غدار قرار دے کر اسے مار دیا۔ احمد مر چکا ہے ذائشہ۔ انیلا نے سلطان کا نام چھپا لیا تھا تاکہ ذائشہ کا اپنے بھائی پر اعتبار نہ اٹھے۔ یہ الفاظ ذائشہ کے لیے موت کا پروانہ تھے۔ موت اور محبت کی بربادی نے اس کی روح کو چیر کر رکھ دیا۔ جس انسان کے لیے اس نے دنیا سے بغاوت کی، اسے ایک جھوٹ، ایک فریب کے سوا کچھ نہیں دے کر گیا تھا۔ وہ چیخ کر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی، اور اس دن کے بعد سے ذائشہ کمال زندہ تو رہی مگر ایک لاش کی طرح۔ 2 سال تک اس نے کسی سے بات تک نہ کی۔ وہ اپنے بھائی کی اصلیت سے بے خبر احمد کے سوگ میں جلتی رہی۔ پھر 2 سال بعد جب سلطان نے زبردستی اس کی شادی طے کی تو بنا کسی مزاحمت کے تیار ہو گئی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جسے وہ مرا ہوا سمجھتی تھی، وہ ایک طوفان بن کر اس کی زندگی میں واپس آنے والا تھا۔ فارم ہاؤس کے اس طریق کمرے میں ذائشہ کا ذہن ماضی کی اس بیانک سرابوں سے باہر نکلا۔ وہ فرش پر گری ہوئی تھی، آنسو اس کے چہرے پر سے خشک ہو چکے تھے۔ دروازہ کھلا اور ریان ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ اس نے گلاس میز پر رکھا اور ذائشہ کی طرف دیکھا۔ ذائشہ، جو کہ اب تک صدمے میں تھی، اچانک اس کے اندر ایک لاوا سا پک اٹھا۔ اسے انیلا کی وہ بات یاد آ گئی کہ احمد ایک فراڈ تھا جس نے اسے صرف ثبوتوں کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اپنی پوری طاقت سے ریحان کو ایک زوردار دھکا دیا۔
دور ہٹو مجھ سے، تم دھوکےباز انسان، زائشہ پوری طاقت سے چلائی۔ ریحان پیچھے کی طرف لڑ کھڑایا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی۔ تم ایک فراڈ تھے، تم نے مجھ سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کیا، تم ایک ایجنٹ تھے جو میرے بھائیوں کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اور آج آج تم مجھے قید کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ زائشہ کی چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ ریحان کے جبڑے تھن گئے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ زائشہ نے اس رات سلطان کے ہاتھوں مروانے کی اسے کوشش کی ہے، اور زائشہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ریحان نے اسے دھوکا دیا۔ یہ ایک ایسی غلط فہمی تھی جس نے ان دونوں کے دلوں میں نفرت کی آگ کو بھڑکا دیا تھا۔ ریحان نے اس کا بازو سختی سے پکڑا۔ ہاں، میں ایجنٹ تھا، اور میرا مشن تمہارے ان درندے بھائی اور باپ کے انجام تک پہنچانا تھا، مگر تم نے مجھ پر جو وار کیا نا، اس کا حساب میں تم سے ضرور لوں گا۔ اب تم اس کمرے میں سڑو گی۔ یہ کہہ کر ریحان نے اسے جھٹکا دیا اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ زائشہ روتی رہی، وہیں گر پڑی، اور رات کے پچھلے پہر بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ طوفانی ہوائیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، اور زائشہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ ریحان کو ایک ظالم اور فریب کار انسان سمجھتی تھی جس نے اسے اغوا کر کے یہاں قید کر رکھا تھا۔ ریحان اس وقت فارم ہاؤس پر موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ اچانک زائشہ کی نظر میز پر پڑے ایک فون پر پڑی۔ یہ اسے ملازمہ کا فون تھا جو کچھ دیر پہلے اسے کھانا دینے آئی تھی، اور جلدی میں اپنا فون یہیں بھول گئی تھی۔ زائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر پاس ورڈ نہیں تھا۔ اس نے فوراً واٹس ایپ کھولا اور سلطان کا نمبر ڈائل کر کے اسے لائیو لوکیشن سینڈ کر دی۔ اس نے وائس نوٹ ایک بھیجا، بھائی جان مجھے بچا لے، احمد زندہ، اس نے خود کو ریان بنا لیا ہے، اس نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں۔ میسج سینڈ ہوتے ہی اس نے فوراً فون واپس وہیں رکھ دیا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنی آزادی کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ حرکت کتنی بڑی تباہی کو دعوت دے چکی تھی۔ اس نے اپنے محافظ کو ظالم سمجھ کر اسے اصلی درندے کو بلا لیا تھا، جو نہ صرف ان دونوں کی جان کا دشمن تھا بلکہ اس پوری تباہی کا اصل ماسٹر مائنڈ تھا۔ باہر بارش مزید تیز ہو چکی تھی، اور اس بارش کے ساتھ ہی پوری رات کا آغاز ہونے والا تھا۔ رات کی تاریکی اور طوفان کی گرج چمک نے فارم ہاؤس کے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ زائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے ابھی سلطان کو اپنی لوکیشن بھیجی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ اپنے محافظ اپنے مسیحا بھائی کو بلا رہی ہے جو اسے اس ظالم ریان کی قید سے چھڑا لے گا۔ بارش کے قطرے شیشے پر سے ہو کر یوں ٹکرا رہے تھے جیسے کوئی چیخ چیخ کر اسے کسی آنے والی تباہی سے خبردار کر رہا۔ اپنے ہی خیالات کی گرداب میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ زائشہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور خوفزدہ نظروں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ دروازہ کھلا اور ریان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر وہی مانوس سرد مہری تھی۔ زائشہ نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے نظریں پھیر لی تھی، مگر اگلی لمحے اس کے قدموں تلے سے زمین اس وقت سرک گئی جب ریان ذرا سا سائڈ پر ہوا اور اس کے پیچھے سے ایک اور وجود کمرے میں داخل ہوا۔ یہ انیلا تھی۔ زائشہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی۔ انیلا کی حالت غیر تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ آنسوں سے تر تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید پچھتاوا اور خوف رس کر رہا تھا۔ انیلا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور اس شخص کے ساتھ؟ زائشہ کی آواز ہکلائی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی سب سے قریبی دوست جس نے اسے احمد کی موت کی خبر دی تھی آج اسے احمد کے ساتھ کھڑی تھی۔ ریان نے دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں انیلا پر تھی جیسے اسے بولنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ انیلا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ زائشہ کی طرف بڑھی اور اس کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو زائشہ، مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑی گناہ گار ہوں، تمہاری بھی اور احمد کی بھی، میں نے تم دونوں کی زندگیاں برباد کر دی۔ انیلا کی سسکیاں کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ زائشہ نے الجھن اور گھبراہٹ سے اسے پیچھے ہٹایا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اٹھو یہاں سے اور مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ یہ ایجنٹ تمہیں یہاں کیوں لایا ہے؟ زائشہ نے انیلا کو نرمی سے اٹھایا۔ انیلا نے اپنے آنسو صاف کیے اور لرزتی آواز میں بولنا شروع کیا۔ میں نے تم دونوں کے 2 سال برباد کیے اور مجھے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔
वो टूटे लहजे में बोलने लगी, ये एजेंट जरूर था जायशा, मगर इसने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। धोखा तो मैंने दिया तुम्हें, और तुम्हारे उस सगे रिश्तों ने दिया जिन्हें तुम देवता समझती हो। तुम जानती हो तुम्हारा बाप हारून कमाल और तुम्हारा भाई सुल्तान कमाल दरअसल कौन है? वो कोई शरीफ जागीरदार नहीं है जायशा। वो इस इलाके का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार माफिया है। उनके हाथ से गुनाहों के, बेगुनाहों के खून पे रंगे हुए हैं मुंशियात, असलाह, स्मगलिंग, जमीनों पर कब्जे। उनका सारा कारोबार कारोबार इसी काले धंधे पर चलता है। जायशा को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसका पूरा वजूद लड़ने लगा। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे बाबा और भाई ऐसे नहीं है। तुम इस तुम इस रेयान के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रही हो। जायशा चिल्लाई। अनिला ने तल्खी से मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। काश कि ये झूठ होता जायशा, मगर सच यही है। हमर कोई मामूली बॉडीगार्ड नहीं था। वो कानून नाफिज करने वाले अदारे का बेहतरीन एजेंट था, जिसे तुम्हारे भाई के खिलाफ सबूत जमा करने भेजा गया था। मगर ये सच है कि इसने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। इसने अपने फर्ज को पसे पुश डाल कर तुमसे निकाह किया, मगर मैं सुल्तान की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। मैं सुल्तान को पाना चाहती थी, और जब मुझे अहमर की हकीकत का पता चला तो मैंने तुम दोनों को डबल गेम के जरिए सौदा कर दिया। अनीला के अल्फाज दायशा के समातों में पिघला हुआ सीसा बनकर उतर रहे थे। वो रात, साहिल समंदर वाली रात याद है तुम्हें? अनीला रोते हुए बोली, मैंने ही अहमद को कॉल करके झूठ बोला था कि तुमने उसे धोखा दिया और तुम उससे नफरत करती हो। मैं चाहती थी कि अहमद वहां से भाग जाए और तुम सुल्तान के पास ही रहो, मगर अहमद वहां से नहीं गया। वो तुम्हारे इंतजार में वहीं खड़ा रहा और उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। इसने कहा था कि इसे अपनी जायशा पर जान से ज्यादा एतबार है, और फिर वहां सुल्तान आ गया। सुल्तान ने अपने गुंडों के साथ मिलकर अहमद को घेर लिया, और तुम्हारे उस भाई ने, जिसे तुम अपना मुहाफिज समझती हो, अहमद के सीने पर सीधी गोली चलाई और उसे समंदर में फेंक दिया। सायशा की सांसें रुक गई। उसके जहन में वो सारा मंजर घूमने लगा। साहिल की वो चट्टानें, बारिश की वो रात और खून के धब्बे जो उसने वहां देखे थे। उसका दिमाग साए साए करने लगा। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो अपने कानों पर हाथ रख के चीखी, मगर अनीला नहीं रुकी। और जिस जब्बार से सुल्तान तुम्हारी शादी कर रहा था ना, वो कोई अच्छा रिश्ता नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़ी ड्रग डील का हिस्सा था। सुल्तान तुम्हें जब्बार के हवाले करके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता था, तुम्हारे भाई के लिए। तुम सिर्फ एक सौदा थी जायशा, एक मोहरा। और आज भी जिस शख्स से तुम्हारा निकाह हो रहा था, वो भी सुल्तान का एक क्रिमिनल पार्टनर था। जायशा के घुटनों से जान निकल गई। वो वहीं फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा था। वो जिन्हें फरिश्ता समझती थी वो दरिंदे निकले, और जिसे वो 2 साल से धोखेबाज और जालिम समझकर कोसती रही, उसकी खातिर मौत के मुंह में जा चुका था। उसने आहिस्ता से नजरें उठाकर रियान की तरफ देखा। रियान अब भी दीवार से टेक लगाए खड़ा था, मगर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरा दुख था। जायशा के होंठ हिले। अहमद, उसके मुंह से भी साख्ता निकला। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा जुल्म किया था, मगर उस एहसास के साथ उसके ज़हन में एक और भयानक ख्याल बिजली बन के कूदा। लोकेशन। उसने सुल्तान को अपनी लोकेशन भेज दी थी। उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? हसियानी अंदाज में बड़बड़ाई और तेजी से उठी, इससे पहले कि उरियान को कुछ बता पाती। फार्म हाउस के बैरूनी दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे कमरे की दीवारें लर्ज उठी और शीशे की खिड़कियां छनाके से टूटकर बिखर गई। उरियान बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसने एक ही चश्मे जायशा को पकड़ा और जमीन पर सोफे के पीछे गिरा दिया। अनीला भी चीखती कोने में छुप गई। ये क्या था रियान? रियान ने अपनी कमर पर गन निकालते हुए कर पूछा। बाहर से फायरिंग की शदीद आवाजें आ रही थी। फार्म हाउस की सिक्योरिटी अलार्म चीखने लगे। रियान की आंखों में शदीद हैरत और गुस्सा था। ये लोकेशन किसी को मालूम नहीं, सिवाय मेरे चंद खास आदमियों के। इस सुल्तान के गुंडे यहाँ कैसे पहुंच गए? उसने दांत पीसते हुए कहा, और खिड़की के टूटे शीशों से बाहर झांकने की कोशिश की। जायशा सोफे के पीछे दुबकी हुई थी। उसके पूरे जिस्म पर रशा तारी था। उसने रोते और शर्मिंदगी से कांपती आवाज में कहा, अहमद, मुझे माफ कर दो। वो मुलाजमा का फोन, मैंने सुल्तान भाई को लोकेशन भेजी थी। मुझे लगा तुम जालिम हो। मुझे नहीं पता था अहमद। जायशा ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उस वक्त जमीन में धंस जाना चाहती थी। ईरान ने एक लम्हे के लिए सदमे से उसे देखा।
اس لڑکی نے اپنی ہی موت کو دعوت دے دی تھی، مگر اب شکایت کا وقت نہیں تھا، وہ مافیا تھا، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ سر جھکا کر رکھنا عائشہ، اگر تم نے سر اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ریان نے کڑکڑکدار آواز میں حکم دیا اور اپنی پوزیشن سنبھال کر باہر فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں بارش کی طرح فارم ہاؤس کے اندر برس رہی تھی، لکڑی کا فرنیچر ٹوٹ کر بکھر گیا، قیمتی شو پیس چکنا چور ہو رہے تھے۔ ریان اکیلا ان درجنوں گنڈوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ ایک ٹرینڈ کمانڈو تھا، اس کی ہر گولی نشانے پر لگ رہی تھی، مگر دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اچانک مرکزی دروازہ ایک زوردار لات سے کھلا اور سلطان کمال ہاتھ میں خودکار رائفل لیے اپنے خونخوار گنڈوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں پاگل پن تھا۔ کہاں چھپا ہے سالے؟ آج تو پولیس کی وردی میں مجھ سے نہیں بچ سکے گا۔ سلطان کی گرجدار آواز گونجی۔ ریان نے ایک پلر کے پیچھے پناہ لی ہوئی تھی، اسے جوابی فائر کیا جس سے سلطان کا ایک آدمی مارا گیا۔ سلطان کمال، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، پولیس فورس راستے میں ہے، تم یہاں سے زندہ نہیں بچو گے۔ ریان نے بلند آواز میں وارننگ دی، پولیس کے آنے تک میں تیری اور میری اس غدار بہن کی لاشیں بچھا چکا ہوں گا۔ سلطان نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اسی افراتفری میں سلطان کی نظر صوفے کے پیچھے چھپی عائشہ پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ ریان اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا، مگر دو گنڈوں نے ریان پر فائر کر اسے کور میں لکھنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان نے عائشہ کو بالوں سے پکڑ کر اسے بے دردی سے کھینچا اور اپنے سامنے کر کے رائفل کی نالی سیدھی عائشہ کی کنپٹی پر رکھ دی۔ ہتھیار پھینک دے ریان، ورنہ اس کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ سلطان درندگی سے چلایا۔ عائشہ کی چیخ نکل گئی، اس کے آنسوں سے بھیگا چہرہ درد سے سرخ پڑ گیا۔ ریان کا دل حلق میں آ گیا۔ اسے عائشہ کو اس درندے کے جنگل سے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے گن خود بخود نیچے گر گئی۔ اسے چھوڑ دو سلطان، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، یہ تو تم ہیں، تمہیں اب بھی فرشتہ ہی سمجھتی ہے۔ ریان نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا دے، پھر لڑکے پیچھے سے باہر قدم رکھا۔ بڑی محبت جا گئی ہے تجھے اس کے لیے، ہاں؟ سلطان نے طنزیہ کہکا لگایا، اسے تو میں ویسے ہی زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے تو میرے خاندان کی عزت مٹی میں ملائی ہے، مگر پہلے وہ ثبوت دے جو تم نے 2 سال پہلے میرے گھر سے چرائے تھے اور جو تم نے اس محکمے میں چھپا کر رکھے ہیں۔ وہ USB کہاں ہے؟ ریان چاہتا تھا کہ وہ ثبوت سلطان کی موت کے پروانے تھے۔ اس نے اپنی جیب میں سے ایک چھوٹی بلیک USB نکالی۔ یہ رہی وہ ڈرائیو، اس میں تمہارے سارے کالے دندوں، ڈرگ کارنرز اور قتل و غارت کی تفصیلات ہے، اسے لے لو اور عائشہ کو جانے دو۔ سلطان کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا، پھینک اسے میری طرف۔ ریان نے USB زمین پر پھینکی جو پھسلتی ہوئی سلطان کے قدموں میں جا گری۔ سلطان نے درندوں کی طرح مسکراتے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے وہ USB اٹھا لی۔ بہت خوب ایجنٹ صاحب، تم نے تو ثبوت دے دیے، مگر تم میری ایک بات بھول گئے، سلطان کمال کبھی اپنے دشمنوں کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ یہ کہتے سلطان نے عائشہ کو ایک زوردار دھکا دے کر دور پھینکا اور رائفل کا رخ سیدھا ریان کے سینے کی طرف کر دیا۔ ریان جانتا تھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس نے موت کو گلے لگانے کے لیے آنکھیں بند کی۔ نہیں! عائشہ کی ایک دل خراش چیخ ابھری اور جیسے ہی سلطان نے ٹریگر دبایا، عائشہ پوری طاقت سے ریان اور سلطان کے بیچ میں آ گئی۔ ایک کان پھاڑ دینے والی آواز گونجی، گولی کا ایک تیز سنسناتا ہوا ٹکڑا عائشہ کے نازک بازو کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ خون کا ایک فوارہ پھوٹا اور عائشہ ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ریان کے قدموں میں گر پڑی۔ وقت جیسے تھم گیا۔ ریان نے زمین پر گرتے ہوئے عائشہ اور اس کے بازو پہ بہتے سرخ خون کو دیکھا، اور اس کے اندر کا ہر احساس، ہر جذبہ کسی بچھڑے ہوئے طوفان میں بدل گیا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی۔ اب کوئی ایجنٹ، کوئی پولیس آفیسر نہیں رہا تھا، وہ صرف ایک عاشق تھا جس کی محبت کو اس کی آنکھوں کے سامنے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ سلطان دوبارہ فائر کرنے ہی والا تھا کہ ریان ایک خونخوار چیتے کی طرح اس پر جھپٹا۔ اس نے سلطان کے ہاتھ سے رائفل چھین کر دور پھینکی اور اسے گردن سے دبوچ کر زمین پر پٹک دیا۔ اس کے ہاتھ سلطان کے چہرے پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے، ایک گھلسا، دوسرا، تیسرا۔ سلطان کی ناک کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی، اس کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا، مگر ریان کے غصے کی آگ ٹھنڈی نہ ہو رہی تھی، اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ گنڈوں نے ریان پر حملہ کرنا چاہا، مگر اسی لمحے فارم ہاؤس کے باہر درجنوں پولیس کاریوں کے سائرن گونجے۔ ریان کی بیک اپ فورس پہنچ چکی تھی۔ مسلح اہلکاروں نے چند سیکنڈوں میں پورے فارم ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا اور سلطان کے بچے کچے گنڈوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔
ایک آفیسر نے آگے بڑھ کر ریان کو سلطان سے الگ کیا جو اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ سر، ہم نے کنٹرول سنبھال لیا۔ ریان نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بغیر تیزی سے پلٹ کر زائشہ کو اپنے بازو میں اٹھایا۔ زائشہ کا چہرہ درد سے پیلا پڑ چکا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ آنکھیں کھلی رکھنا زائشہ، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں، میری طرف دیکھو۔ ریان کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جو پتھر کا دل بھی پگھلا سکتی تھی۔ اسے گود میں اٹھائے پاگلوں کی طرح باہر کھڑی ایمبولینس کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کا کوریڈور عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ریان آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا۔ اس کی پولیس کی وردی پر زائشہ کا خون لگا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ اسی طرح بے قرار ٹہل رہا تھا۔ اسے 2 سال پہلے کی وہ رات یاد آ رہی تھی جب وہ سمندر میں موت کے منہ میں جا رہا تھا اور اسے زائشہ کے دھوکے کا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ آج وہ سچائی جان چکا تھا کہ اس کی زائشہ معصوم تھی اور اسے زائشہ نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ بالآخر آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ ریان تیزی سے ان کی طرف لگ۔ وہ کیسی ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے مسکراتے تسلی دی۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے ایس پی صاحب، گولی بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی تھی۔ خون کافی بہہ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی، مگر اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ ہوش آ گیا انہیں، آپ مل سکتے ہیں۔ ریان نے ایک لمحے کے لیے ضمانت بھری سانس لی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ زائشہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کا بازو پٹیوں میں جگڑا ہوا تھا اور چہرے پر کمزوری تھی، مگر ریان کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ریان آہستہ قدموں سے چلتا اس کے بیڈ کے پاس آیا اور کرسی پہ بیٹھ کر اس کا صحیح سلامت ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ احمد، زائشہ کی آواز کپ کپا گئی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، میں نے تمہیں کتنا برا بلا کہا، حالانکہ تم نے میرے لیے۔ اس کی سسکیاں بن گئی۔ ریان نے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ شش، اب کوئی پرانی بات نہیں زائشہ، تم میری جان ہو اور آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ جو کچھ ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ ریان نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زائشہ نے آنکھیں بند کر لی اور اس بوسے کی گرمی سے اس کی روح تک میں سکون اتر گیا۔ مگر تم بچے کیسے ہیں؟ اس رات تو، زائشہ نے بےتابی سے پوچھا۔ ریان ہلکا سا مسکرایا۔ سلطان کا نشانہ خطا ہو گیا تھا، گولی میرے دل کے قریب لگی تھی مگر دل محفوظ رہا۔ سمندر کی لہروں نے مجھے دور پھینک دیا مگر میرے محکمے کے بیک اپ ٹیم مجھے ٹریک کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پانی سے نکال لیا۔ میں کئی مہینوں تک کومے میں رہا اور جب ہوش آیا تو مجھے انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا تاکہ میں صحت یاب ہو سکوں اور سلطان کے خلاف اپنا کیس مضبوط کر سکوں۔ میں نے اپنا نام ران رکھا اور ایس پی کے پوسٹ سنبھال کر واپس آیا، صرف تمہارے لیے زائشہ۔ مجھے لگا تم نے دھوکہ دیا مگر میرا دل پھر بھی تمہیں سزا نہ دے سکا۔ زائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے ریان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، ایس پی ریان ملک۔ کچھ دنوں بعد زائشہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر ریان کے ساتھ اس کی خوبصورت پرسکون گھر میں آ چکی تھی۔ ہارون کمال، سلطان اب تمام جرائم کے ساتھ جیل کی کال کوٹری میں اپنے انجام کا انتظار کر رہے تھے اور نیلا اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے شہر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ ریان گھر کے بالکنی میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور زائشہ ایک خوبصورت سفید لباس میں ملبوس بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھے آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی کے تمام طوفان تھم چکے تھے۔ ریان پیچھے سے اس نے نرمی سے اپنے بازو زائشہ کے گرد لپیٹ لیے، اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھی۔ کیا سوچ رہے ہو جانے احمد؟ ریان کی مخملی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ زائشہ نے مسکرا کر اپنا سر ریان کے سینے پر ٹکا دیا۔ یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ لڑکی کتنی خوش نصیب ہے جس کا باڈی گارڈ اس کا شوہر بن گیا، اور وہ بھی ایسا شوہر جو پوری دنیا سے لڑ کر اسے واپس لے آئے۔ ریان نے مسکراتے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کی گہری محبت بھری آنکھوں میں جھانکا۔ اور وہ باڈی گارڈ کتنا خوش نصیب ہے جس کی شہزادی نے اسے اپنی جان سے زیادہ چاہا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی زائشہ، کیونکہ ہمارا نکاح تو آسمان پر طے تھا جسے کوئی سلطان کوئی مافیا نہیں توڑ سکتا۔ ریان نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اس خوبصورت چاندنی رات میں ان دونوں کی محبت نے ان تمام تلخ یادوں، دکھوں اور آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ ایک ایسے نئے سفر کا آغاز کرتے ہوئے جہاں صرف محبت، اعتبار اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔